सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला से डरो। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह। तुम अल्लाह से औरतों के सिलसिले में डरो, तुमने उनको अल्लाह की अमान में लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए तुमने उनकी शर्मगाह को अपने ऊपर हलाल किया है। हक बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारा हक ये है यानी औरतों का कि वो अपने शौहर के बिस्तर पर किसी ऐसे मर्द को ना आने दें जिससे मर्द को, शौहर को तकलीफ होती है, उसको नापसंद करता है, और अगर ऐसा करे तो शौहर उनको मार सकते, हल्की मार। और मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को इंसाफ, दस्तूर के मुताबिक, समाज के रस्म रवाज के मुताबिक, मुआशरे के तौर तरीके के मुताबिक खाने पीने में, दवा और इलाज में उनकी कमी न होने दे। एक चीज अल्लाह के नबी ने औरतों के सिलसिले में मर्दों को बहुत चाकू चौबंद रहने के लिए कही है, और इसमें ख्याल रखना पड़ेगा औरतों का। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तौसू बिन्निसा, औरतों के सिलसिले में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, औरतों के सिलसिले में मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। क्या नसीहत करता हूं? फ़इन्नल मरअता खुलिक़त मिन ज़िलइन, औरत पिसली से पैदा हुई है। व इन अअवजा मा फि ज़िलइ अलाहू, आए मर्दो, पिसली से औरत पैदा हुई है, और पिसलियों में सबसे ज्यादा टेढ़ी पिसली ऊपर वाली होती है। ये पिसली है, ये सब पिसलियां हैं। ये ऊपर वाली पिसली और टेढ़ी होती है। पिसली ये है, जब आप इसको अगर निकालेंगे तो इंसान की हो या किसी की, ऐसे निकलेगी, ऐसे। ये पिसली है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत पिसली से पैदा हुई है, और पिसली टेढ़ी होती है, और ऊपर वाली पिसली तो सबसे ज्यादा टेढ़ी होती है, और औरत ऊपर वाली पिसली ही से पैदा हुई है। औरत ऊपर वाली पिसली से पैदा, यानी इशारा किया कि वो टेढ़ी ही रहेगी। ये पिसली है। फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर इस पिसली को तुम सीधा करना चाहोगे, ये पिसली है, अब इसको आप सीधा करना चाहोगे तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? ऐसे करोगे, ऐसे इतनी होगी बस, और ज्यादा सीधी की यहां तक करा तो टूट जाएगी, वो सीधी होगी नहीं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने उसको सीधा करने की कोशिश की तो तुम उसको तोड़ दोगे। यानी औरत को अगर सुधारने की कोशिश की तो बिगड़ जाएगी। मतलब समझ रहे हो अल्लाह के रसूल का कितना साफ है। औरत पिसली से पैदा, और पिसली को अगर सीधा करोगे तो सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी। अगर तुमने सीधा करने की कोशिश की तोड़ दोगे। व इन तरकहु लम यज़ल अअवज, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी, फिर वो सीधी नहीं होगी। दोनों बातें कह दी, दोनों बातें कह दी। अगर सीधा करोगे तो तोड़ दोगे, और ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं होगी। तो मतलब क्या है? औरत पिसली की मानिंद टेढ़ी है, उसके टेढ़ेपन को तुम्हें कबूल करना पड़ेगा, तुम्हें सहना पड़ेगा। तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। टूटने का मतलब यह कि वो तलाक ले लेना गवारा कर लेगी, लेकिन सुधरेगी नहीं। औरतें गाली तो नहीं दे रही होंगी, मैं माँ बहनों थोड़ी माफ कर देना, तुम्हारी मतलब की बात कह रहा हूं। मर्दों को इस बात से समझौता करना पड़ेगा, लोगों को, हमें और आपको इस बात से समझौता करना पड़ेगा। कुछ कमी इस तरीके की औरत, उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए टेढ़ी रहने दो, समझौता करो। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आया अपनी बीवी की शिकायत लेकर, तो दरवाजे पर अभी दस्तक देने ही वाला था तो सुन रहा कि अंदर से आवाज आ रही है। तो उसने कान लगाकर सुना तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर पर बरस रही हैं, वैसा करते सुबह चले जाते शाम तक, घर में खाना पकना कौन लाएगा, कौन देखेगा, क्या है। और उमर चुपचाप सुन रहे हैं। उसने कहा लो, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये तो अपनी बीवी के आगे सर झुकाए बैठे, ये हमारा क्या इलाज करेंगे। जाने लगा वो।
جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق اپنی بیوی کی سخت سننے کے بعد نکل گئے. تو دیکھا کہ وہ جا رہا, کہا ادھر آؤ ادھر آؤ, تم تو میرے پاس آئے تھے. کہا جی. کہ بولو کیا کام ہے؟ کہا کچھ نہیں, اب میں جا رہا ہوں. کہہ رہے کام بتاؤ, کسی کام سے آئے تھے نا؟ آیا تھا لیکن وہ آپ کے بس میں نہیں ہے, وہ آپ کی طاقت سے دور جا چکا ہے. حضرت عمر نے کہا میں امیر المومنین ہوں, بتاؤ نا کیا کام ہے؟ کہا کچھ نہیں, آپ کر ہی نہیں پائیں گے. ارے بتاتا کیوں نہیں پہلے سے کہہ رہا کہ کر نہیں پائیں گے. کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ ہمیں سخت سست کہتی ہے, الٹا سیدھا بولتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے شکایت کروں, یہاں آتا ہوں تو سن رہا ہوں کہ آپ کی بیوی خود آپ کو سخت سست کہہ رہی ہے. آپ گردن ڈالے بیٹھے ہیں, آپ کچھ بول ہی نہیں رہے. جو آدمی اپنی بیوی کی سن رہا ہو اور اس کے آگے کچھ نہیں بول رہا ہو تو وہ میرا کیا علاج کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے یہی حدیث سنائی. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے عورت پسلی سے پیدا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی, اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. ارے یار عورتیں اتنا کام کرتی ہیں, اگر تھوڑا سا برداشت کر لو, تھوڑی سی ڈانٹ تو کیا ہوا؟ یہ بتاؤ کھانا بنانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ بنا دیتی ہے. روٹی پکانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں, لیکن وہ پکا دیتی ہیں. بچہ پیدا کر کے دودھ پلانا عورت کا حق نہیں ہے, یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہیں سے بھی دودھ پلوائے, لیکن وہ پلا دیتی ہیں. بچہ پیشاب و پائخانہ اور لیٹرین کر لے تو بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو صاف کرے, کیونکہ بچہ باپ کا ہے. لیٹرین پیشاب پائخانہ اس کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری باپ کی ہے, لیکن وہ کر دیتی ہے. یار ہمارے لیے جب اللہ نے اس کے دل میں اتنی رحمت ڈال دی ہے, وہ ہمارے کام بھی کر رہی ہے, کھانا بنا دیتی ہے, روٹی بنا دیتی ہے, گھر مکان صاف کر دیتی ہے, بچوں کو نہلا دھلا دیتی ہے, اس کو دودھ پلا دیتی ہے. اگر دو چار ڈانٹ ہم سن لیں تو کیا چلا جا رہا ہے تمہارا؟ گھر بناؤ, بہتر اسی میں ہے کہ گھر بنا کے چلو. کہا اچھا میں تو یہ بتاؤں گا ہی نہیں اپنی بیوی کو, اگر یہ بتا دیا تو آج کے بعد روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی, کھانا ہم ہی کو پکانا پڑے گا. وہ ٹھیک چل گیا. تو میرے بھائیوں, عورتوں کی ذمہ داری کو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا حل بتایا کہ یہ فطرت ہے عورت کی, اور ایک میں نہیں سب میں پائی جاتی ہے. پوری زندگی آپ اس کو عیش و آرام دیں, ایک مرتبہ اگر کبھی آپ کو جو پہلے مہینے کی تنخواہ ملی اور اس کے خواہش کے مطابق سامان نہیں آیا, تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں ایسی تو رہتی ہوں, کب تم نے کیا ہمارا خیال؟ جب رات میں ملنے آنا ہوتا تو شوق سے چلے ہٹو, آپ کو سنا ڈالیں گی دنیا بھر کی تمام باتیں. یہ ہوتی ہے عورت کی فطرت ہے, کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پسلی سے پیدا ہے. حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, اور ان کے باپ کہتے ہیں کہ سأل رجل, ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ما حق الزوجہ, میری بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. یہ 3-4 چیزیں عورتوں کے بارے میں بتائیں. تم بیوی کا حق پوچھتے ہو کیا ہے؟ سنو, پہلا حق یہ ہے کہ تطعمها اذا طعمت, جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ, جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ. وتكسوها اذا اكتسيت, جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جینز پہنو بیوی کو بھی جینز پہناؤ, مطلب جس کوالٹی کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی کوالٹی کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ. جو تم کھا رہے ہو وہ بیوی کو کھلاؤ, جو تم پہن رہے ہو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ. اور تیسرا حق بیوی کا یہ ولا تضرب الوجه, تم اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارنا. کبھی کبھی غلطیاں کر جائیں یا تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلا لیں تو ان کے چہرے پر مت مارنا. چہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پہ جتنا چاہو مارو, نہیں. ہاں اگر وہ دوسرے کو بستر پہ بلا رہی ہیں تب مار سکتے ہو, وہ بھی چہرے کو چھوڑ کر دوسری جگہ, اور وہ بھی ہلکی مار. 3 چیزیں, ولا تقبح, اور چوتھا حق بیوی کا یہ ہے کہ تم اس کو برا بھلا نہیں کہو, اس کو الٹا سیدھا نہیں بولو گے. تیرے باپ نے کیا دے دیا, چلی آئی چڑیل بن کے بھاگ.
اس کے خاندان کو برا کہو، اس کے گھر والوں کو برا کہو، اس کو برا بھلا کہو، نہیں، ولا تقبح، اس کو برا بھلا مت کہو۔ اور میاں بیوی میں تکرار ہو ہی جاتی ہے، کبھی کبھی لڑائی جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کو الگ بھی کرنا پڑے، اپنی بیوی کو دور کرنا پڑے اپنے سے، تو ولا تہجر الا فی البیت، تو گھر سے باہر مت نکالنا، تم اپنا بستر الگ کر دینا، لیکن اپنی بیوی کو رکھنا اپنے گھر ہی میں، بھلے ہی بستر الگ کر لینا، کمرہ بدل لینا، لیکن اپنے گھر سے تم اس کو باہر مت نکالنا، اپنے گھر سے اس کو دور مت کرنا، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے، ادھر میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے، ایک دن 2 دن 3 دن کے بعد دونوں پھر ایک دوسرے سے مل ہی جائیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور بنا ایک دوسرے کے کوئی رہ نہیں سکتا ہے۔ یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اس کو گھر سے باہر مت نکالنا، اگر الگ بھی کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے تو گھر ہی میں اس کو چھوڑنا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے کہا ہے۔ اور 5ویں چیز آخری کہ ہم تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ رہے ہیں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ یہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو میرے بھائیو، قرآن جو پڑھے گا وہ حدیث اپنے آپ پڑھے گا، قرآن پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ حدیث نہ پڑھے۔ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ، سارے مردے تمہارے اوپر حرام ہیں، تو کیا آپ مچھلی بھی چھوڑ دو گے؟ کیا آپ ٹڈی بھی چھوڑ دو گے؟ نہیں، یہ آپ کو حدیث بتائے گی کہ سارے مردے حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی اور ٹڈی 2 مردے حلال بھی کیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، سب خون تمہارے اوپر حرام ہے، تو کیا سارا خون حرام ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ 2 چیزیں تمہارے لیے جانور کی حلال ہے۔ کلیجی بھی خون ہوتا ہے اور تلی بھی خون ہوتا ہے۔ تو قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھو گے ہی، یعنی قرآن و حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ان دونوں کو چھوڑا برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو گمراہی سے اور پوری طریقے سے مسلمان رہنا چاہتے ہو تو جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں 12:15 بج گئے ہیں، 12 بجے 12:15 بجے سے زیادہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اور پہلے دن کچھ کم ہوتا ہی ہے، دوسرے دن میں ٹائم زیادہ لیتا ہوں، تو کل انشاءاللہ آپ کا ٹائم زیادہ لیا جائے گا۔ ہم نے یہ 4-5 چیزیں جو بتائی ہیں، خون، مرڈر، مال، سود، عورتوں کے حقوق اور کتاب و سنت، یہ اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 کلو کا تو یہ لگایا ہوا ہے۔